हमारे रहीम मोअज़्ज़ज़ स्पीकर साहब, कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू और कश्मीर, सदर मोहतरम आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, पार्लियामेंट्री लीडरान जिन्होंने ख़िताब फरमाया, मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू और कश्मीर, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजबूर और मज़लूम अवाम के साथ यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, और उसकी तारीख़ के हवाले से आप लोगों ने इस बात को याद दिलाया कि कब से ये शुरू हुआ था और कितने गमों के साथ हर साल हम इस बात को मनाते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं उन लोगों को जो मुसलसल कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे भी रहे हैं। ये 29 साल से हर साल हम इसको मनाते हैं। कश्मीर के अवाम 1947 से आज तक हिंदुस्तान के गासिबाना और जाबिराना कब्ज़े में है, और उससे पहले भी एक लंबी तारीख़ है जिसके अंदर बरतानवी साम्राज्य से पहले भी डोगरा हुकूमत और जिस अंदाज से कश्मीर को बेचा गया, तो ये एक लंबी कहानी है मुसलसल। और मुझे इस बात का एहसास है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आबा व अजदाद उस जद्दोजहद के अंदर शामिल थे, और 13 अफराद तो आपने याद दिलाया कि इस असम्बली में मौजूद है जिनके वालिदैन और या जिनके दादा इस तहरीक के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं समझता ये हूँ कि सबसे पहले तो सरदार इब्राहिम साहब ने 24 अक्टूबर 1947 को जो करारदाद पेश की, सिलसिला इस वक्त हिंदुस्तान के गासिबाना कब्ज़े का वहाँ से भी शुरू होता है। और यहाँ पर जिन जिन लोगों का ज़िक्र हुआ उसमें मुझे शर्फ़ मुलाकात हासिल था सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब से। जब वो कराची तशरीफ़ लाते थे तो मेरी काफ़ी मुलाकातें उनके साथ रही हैं। जो जद्दोजहद आपने की और जिस सिलसिले में आपने यहाँ गुफ्तगू रखी और बड़ी अहमियत रखता है, कुछ चीज़ों का मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा और कुछ चीज़ें मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी ये बात बड़ी अजीज़ है कि इन सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान की सियासतदानों ने मुसलसल एक यकजहती का इजहार भी किया है, और कभी कभी अगर कोई गलत फहमी निकलती है तो वो दुनिया के प्लेटफॉर्म पर उसके असरात अच्छे नहीं होते। तो लिहाजा ये कोशिश मेरी ज़िम्मेदारी भी है और मुझे करना भी चाहिए कि इसके अंदर अपने ख़यालात के एतबार से और अपनी जस्तजू के एतबार से और अपने विज़न के एतबार से और प्लान के एतबार से और स्ट्रेटजी के एतबार से एक यकजहती की कैफियत हो, जिसके अंदर हम रियासत ये जो इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है उसकी आज़ादी की हम जद्दोजहद को किसी तकमील तक पहुँचाएँ। मैं ये जानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज की जो मेरी गुफ्तगू है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके कई एक ऑडियंसेस हैं, क्योंकि मैं रियासत की ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। एक ऑडियंस आप लोग हैं सबसे पहले जिनके सामने मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ऑडियंस, और मैं समझता हूँ ये पैगाम दूर दूर तक जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत की ज़िम्मेदारी के साथ जो बातें यहाँ की जाएंगी वो हमारे मकबूजा कश्मीर के नौजवान और लोग उससे उम्मीदें बांधते हैं और उससे अपनी मंजिलें तलाश करते हैं, और हमको वो अपना साथी समझते हैं, हम साथ साथ चलते हैं। तो दूसरा ऑडियंस वो है। तीसरा ऑडियंस हमारा वो आपका बड़ा मजबूत डायस्पोरा है, जो दुनिया के अंदर हर शहर के अंदर हर मौके पर पूरी कोशिश करता है कि दुनिया का अटेंशन जो है वो कश्मीर से हटे नहीं। चौथा ऑडियंस हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरफ जा रहा है वो आग के साथ खेल रहा है। सिर्फ रियासत ऑक्यूपाइड रियासत जम्मू और कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा, उसने मुसलमानान ने हिंदुस्तान के साथ जो रवैया अख्तियार किया है उससे ख़तरा इस बात का है कि हिंदुस्तान अपनी तबाही के बटन दबा रहा है।
खुशवंत सिंह ने 2004 के अंदर एक किताब लिखी, द एंड ऑफ इंडिया, और उसमें इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है कि तबाह करे, हिंदुस्तान खुद अपने आप को तबाही के रास्ते पर डाल रहा है और डाल चुका है। उसको अंदाज़ा नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत कुछ सीखा है पाकिस्तान ने पिछले 30-40 साल में, और जिन गढ़ों से हम निकल कर और सीख कर और दहशतगर्दी का मुकाबला कर कर हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, हिंदुस्तान और भारत उन्हीं गढ़ों के अंदर अपने आप को डिबो रहा है। तो वो एक ऑडियंस वो है, और उस पांचवा ऑडियंस हमारा और आपकी गुफ्तगू का है इंटरनेशनल कम्युनिटी, मुसलमान उम्मा ख़ास तौर पर, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्योंकि कश्मीर के मामले के अंदर अगर ये यूनाइटेड नेशंस की करारदादें ना होती, और जिस तरह से आपके मैं समझता हूँ कश्मीर के भाइयों ने जिस तरह से जहाज शुरू किया था, अगर सीज़ फायर नहीं होता तो चंद दिनों के अंदर आप लोग कश्मीर को आज़ाद करा चुके होते, ये मेरा पूरा यकीन है। तो नेहरू साहब भाग कर गए सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि भाई सीज़ फायर चाहते हैं। सीज़ फायर हमारे हक में नहीं था, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसको बने हुए चंद साल हुए थे, बड़ी उम्मीदें थीं, कश्मीरी अवाम को भी उम्मीदें होंगी, पाकिस्तान के लोगों को भी उम्मीदें थीं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी उम्मीदें थीं कि यहाँ पर इंसाफ हो जाएगा। तो दो उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। पहला यही कि जिस तरह से हिंदुस्तान को पार्टीशन किया जाना था, उसके जो उसूल थे कि अक्सरियती रियासतें वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगी, कम से कम जोग्राफिकली कंटिन्यूअस जो होंगी वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगी, और इससे बरक्स दूसरी तरफ। तो ये इसकी जो साजिश हुई वो रातों रात डोगरा पता नहीं किया भी उसने दस्तखत या नहीं किया, रातों रात एक एक्सेशन की ट्रीटी साइन की गई जो बिल्कुल झूठी थी, जो उसूलों के ख़िलाफ़ थी, और उस हवाले से आपने अपनी जद्दोजहद का दोबारा इफ्तिताह किया। डोगरा राज के ख़िलाफ़ भी आपकी जद्दोजहद चलती रही, ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ भी चलती रही, वो तो सारे मुसलमानों की और पूरे हिंदुस्तान की भी चली, और फिर तीसरा स्टेज आपका आया कि जब आपने भारत के ख़िलाफ़ एक जहाद की कैफियत अख्तियार की। तो मैं समझता हूँ कि वो सारा काम, और आपने जहाँ इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से रेडक्लिफ अवार्ड मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, उसका जिक्र कुछ किताबों के अंदर भी मौजूद है। जस्टिस मुनीर ने एक किताब लिखी फ्रॉम जिन्नाह टू ज़िया, उसके अंदर इस बात का जिक्र किया कि जो लोग बाउंड्री कमीशन के मेंबरान थे, उसमें शायद सर ज़फ़रुल्लाह साहब खान भी थे और 2-3 अफराद, मुझे नाम याद नहीं, वो कायद-ए-आज़म के पास आए और उन्होंने कहा कि जी ये रेडक्लिफ अवार्ड जो है ये गुरदासपुर को हिंदुस्तान की तरफ दे रहा है। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये वी विल फाइट दैट लेटर ऑन, बट आई वॉन्ट पाकिस्तान एट एवरी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर अभी पाकिस्तान की तकमील नहीं हुई तो पाकिस्तान भी सारा का सारा कन्फ्यूजन का शिकार में बन जाएगा। तो ये वायदा कायद-ए-आज़म का और उसके बाद सारी हुकूमतों का बिला तफरीक, यानी मैं समझता हूँ कि इस बात का जिक्र हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन और हुकूमत जिसकी भी हो तो कभी कभी इस बात की तरफ एतराज़ होगा कि ये कर दिया या ये नहीं किया। मैं जब तक नेशनल असम्बली का मेंबर था तो मैं ये समझता था, मैं ये महसूस करता था कि मैं हुकूमत को इतना कहूँ कि भाई इस चीज़ में तुम इजाफा और बेहतरी ला सकते हो। तो इसके अंदर पाकिस्तान का अल्टीमेट डायरेक्शन आप को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का अल्टीमेट डायरेक्शन एक यूनिटी है कश्मीर के मामले में, कोई तफरीक नहीं है। सिर्फ ये होगा कि कुछ लीडरान इस बात को कहेंगे कि इसको इस तरह से कर लेना चाहिए था, कुछ लीडरान कहेंगे कि स्पीड बढ़ाओ, कुछ होना चाहिए। उसके अंदर आपने जो तजावीज़ आज पार्लियामेंट के अंदर अपने दी हैं वो मैं समझता हूं कि मैं अपने दिल के साथ लगा कर ले जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा कि मुशावरत की कैफियत जो है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि एक यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ हम आगे जा सकें। मैं समझता हूं कि ये जो बड़ा स्ट्रगल आपका मुसलसल जारी है और जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, आज हम उन लोगों के हवाले से खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और जब हम बात कर रहे हो यहाँ तो हमारा पैगाम
ہندوستان کے ساتھ سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہندوستان نے جو ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے جو اقدامات شروع کیے ہیں وہ نہایت پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنی مشیت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہندوستان جن راستوں پر نکلا ہے اس نے اپنی مائنورٹیز کو، خاص بالخصوص مسلمانوں کو جس طرح سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا ہے، اس کے اندر ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بھارت جس انداز سے کہتا ہے، کبھی اس طرح سے بھارت دنیا کی تاریخ میں ایگزسٹ نہیں کیا۔ یہ انگریزوں نے اس کو انڈیا نام دیا اور کیونکہ اس کو انہوں نے رول کرنا تھا، ورنہ یہ بہت ساری اکائیوں کے اندر تھا، اور جب 500 سے زیادہ پرنسلی سٹیٹس تھیں اسی ہندوستان کے اندر، تو یہ ایک آرٹیفیشل ایک یونٹی کی کیفیت ہے جس کا کوئی مقصد پاکستان کا قیام کے اندر تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا وہ ڈائریکشن جو ریاست مدینہ کی طرف یا ان پرنسپلز کی طرف جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کرتے ہیں، اور جس بنیاد پر ہمیں ہر مسلم یہ ایک بدن کے اعتبار سے جہاں کہیں زخم لگتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو پاکستان کے مقاصد اور فاؤنڈیشن کے اندر تو وہ بڑے بڑے اصول بھی موجود ہیں۔ ہندوستان ایک جیوگرافیکل انٹیٹی کے اعتبار سے جو چل رہا ہے، اس کو وہ رسک نہیں لینے چاہیے جو وہ لے رہا ہے آج، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جب امن خراب ہوا تو پاکستان سفر تھا، سب سے زیادہ میرے افغانی بھائی پریشان ہوئے، دوسرے نمبر پر پاکستان کی پریشانی بڑھ گئی، پاکستان کو بہت قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو اس راستے سے ہٹنا چاہیے، اور کمیٹی آف نیشنز کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر یہ بات کرتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہم یاد دلاتے ہیں، ہم اصول یاد دلاتے ہیں، ہم قوانین یاد دلاتے ہیں، ہم ان وعدوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس بنیاد کے طور پر دنیا کے اندر اقوام متحدہ کا قیام ہوا، ہم ان وعدوں کا، ان ریزولوشنز کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارے 38 یو این ریزولوشن 38 39 47 جس میں پلیبیسائٹ کا ذکر ہوا اور ہندوستان نے اس کو قبول کیا، پھر 51 جس کے اندر ری افرم کیا گیا کہ پلیبیسائٹ جو ہے وہ حق خود ارادیت کو دنیا نے تسلیم کیا اور ہندوستان نے تسلیم کیا، یو این 80 ریزولوشن نمبر 80 اور 91 جس کے اندر پچھلے سارے ریزولوشنز کے ساتھ پھر اس کو ری افرم کیا سارے ریزولوشنز کو کہ جی یہ ریزولوشنز ہمیں منظور ہیں، سیکیورٹی کونسل نے ری افرم کیا، یونائٹڈ نیشنز نے ری افرم کیا۔ تو یہ ایک تو لمبی کہانی ہے جس کے اندر آہستہ 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 ہندوستان ان سے پیچھے ہٹتا رہا، اور ان اصولوں کا پھر 122 123 126 اتنے سارے ریزولوشنز ہیں جس کی ہندوستان مخالفت کرتا ہے۔ تو ہم قانونی لیول پر، ڈپلومیٹک لیول پر، یہ ہماری مشین کی رفتار، آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس مشین کی رفتار کو ہم کو تیز کرنا چاہیے، مگر سب سے بڑی چیز دنیا پر اثر کس چیز کا ہوتا ہے، اور شاید جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے کوئی 2 سال پہلے اسی فورم کے اندر، تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دنیا کو تکلیف پہنچتی ہے امیجری دیکھ کر، انسان کو انسان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میں بھی ڈیوائیڈڈ فیملی کا ہوں، میرے رشتہ دار ہندوستان میں موجود ہیں، مجھے ان کے حالات کے اعتبار سے تکلیف پہنچے گی۔ آپ کو تو ڈائریکٹ تعلق روزانہ کا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے جو کچھ وہاں سری نگر میں ہوتا ہے، جو کچھ دوسری جگہوں پر ہوتا ہے، یہ تکلیف آپ کی ڈائریکٹ ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہوگا، دنیا کو دکھانا ہمارا ایک کام ہے کہ دنیا کو بتائیں۔ آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہی سب سے پہلے اور سب سے جلدی اس بات کو دور دور تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیرین ایک بچے کی تصویر میڈیٹرینین میں ڈوب گیا، چھوٹا سا بچہ، اس کی تصویر نے دنیا میں تہلکہ مچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ مکاری کی ہے، یہ چالاکی کی ہے کہ اس کے بہیمانہ مظالم جو ہیں وہ چھپانے کے لیے اس نے وہاں پر وائی فائی کو، براڈ بینڈ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے تصویریں باہر نکلیں۔ پاکستان میں آپ لوگوں نے، آپ کا جو آزاد ریاست کشمیر کی ہے، آپ نے یہاں پر سب کو ویلکم کیا، انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کو ویلکم کیا، دکھایا ان کو کہ یہاں امن ہے، اور ہندوستان ایل او سی کے خلاف کتنی وائلیشنز کرتا ہے۔ آپ نے دکھایا ہندوستان اپنے ہاں اجازت نہیں دیتا دنیا کے ڈیلیگیشنز کو جانے کے لیے، کچھ چھپانا ہوگا نا، اسی لیے اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمارا پاکستان کا مطالبہ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ کھولو تو صحیح، دنیا کو نظر تو آئے کہ تم کر کیا رہے ہو۔
تم چھپا چھپا کر جیسے مختلف ممالک نے جہاں مظالم دوسری قوموں پر کیے ہیں، فلسطین بشمول، چھپا کر دنیا کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ کیا ہو رہا ہے. دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو مظالم کشمیر میں ہوئے ہیں تو دنیا کا ضمیر جاگے گا، مسلم امہ کا ضمیر جاگے گا. لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ اس ضمیر کو جگانے کے اعتبار سے وہ ویژول ایویڈنس جو ہے اس کا بھی پرچار کریں. لہٰذا ہندوستان کو بیک فٹ پر پہلا قدم یہ کہ تم اپنی وادی کو، آکیوپائڈ لینڈز کو کھولو، میڈیا جائے، ڈیلیگیشن جائیں، آپ لوگ جا سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مظالم کی کیفیت ہے وہ تو بڑی انوکھی آپ نے برداشت کی. جو پیلٹ گنز کا استعمال ہے دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوا. اور جب میں یہ 2010 سے شروع ہوا اور جب میں 2013 سے 18 تک قومی اسمبلی کا ممبر تھا تو میں اس وقت یہ چیلنج کرتا تھا کہ ہندوستان میں مختلف جگہوں پر اس کو ریزسٹنسز ہوں گی، میزورام علاقے میں، آسام میں، ہر جگہ پر، مگر وہ پیلٹ گنز استعمال نہیں کرے گا. پیلٹ گنز اس نے صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کی اور کشمیر کے اندر کی. اور بڑی گھناؤنی کیفیت ہے. بچے جس انداز سے زخمی ہوئے، نابینا ہوئے، مر گئے، شہید ہو گئے، جس طرح سے عورتیں شہید ہوئیں اس سے اور نابینا ہوئیں، تو بڑا گھناؤنا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا گیا. اس کی مذمت ہم کرتے بھی ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں مسلسل کہ ہوا کیا. جس طرح سے جھوٹے انکاؤنٹرز ہوئے، جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا گیا، جس طرح سے قبروں کا پتہ چلا کہ جہاں تدفین کی گئی، جس طرح سے ظلم کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. اور ہندوستان پوری سازشوں میں ملوث ہے. پاکستان کے خلاف اس نے جو دہشت گردی کے تقریباً 22 ارب روپے خرچ کیے ہیں تو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں کرنے میں. ڈس انفو لیب دیکھی آپ نے، ڈس انفو لیب کے اعتبار سے دنیا کو جھوٹ کا پرچار کیا گیا. تو لہٰذا میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ میں سچ کا پرچار کروں اور سچ کا پرچار کروں ویژول ایویڈنسز کے ساتھ کہ جو وہاں پر ہوا. دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑیں، دکھائیں، بتائیں، بار بار جگائیں، اس کو دبنے نہ دیں. میں نے کل ایک فرینچ رائٹر کی ایک کتاب لکھی کہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے کسی قوم کو جینوسائیڈ کی طرف لے جانے کے لیے، لیکویڈیٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو یاد ہے اس کو مسخ کیا جائے، اس کی کتابوں کو ختم کیا جائے، اس کے کلچر کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اس کی تاریخ جو ہے اس کو بھی مسخ کیا جائے، اور پھر کسی کو کہا جائے کہ نئی کتابیں لکھو، نئی تاریخ مسخ کرو، نیا کلچر بناؤ. یہ ہندوستان اپنے ماضی کے اعتبار سے کر بھی رہا ہے، آج اپنے ملک کے اندر کر رہا ہے، جب وہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، مٹا رہا ہے. وہی کشمیر میں کوشش کر رہا ہے. پھر نئی تاریخیں لکھی جائیں، نئی کتابیں لکھی جائیں، مگر تاکہ قوم اس بات کو بھول جائے. تو کل میں نے کہا تھا، میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ نہ کشمیری اس بات کو بھول سکتے ہیں، ایک بھی کشمیری زندہ ہوگا بھول نہیں سکتے جو ان کے ساتھ گزری ہے. جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے ہر قیمت پر. کوئی ان کی تاریخ کو مس نہیں کر سکتا. یادداشت موجود ہے اور آج کل کی دنیا کے اندر کتابوں کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. لہٰذا سب سے بڑی جدوجہد یہ ہے، پاور کے خلاف، طاقت کے خلاف، ظالم کے خلاف، یہ ہے کہ اپنی یادداشت کو بھولنے مت دو اور دنیا کو بتاتے چلے جاؤ. ماضی کبھی مردہ نہیں ہوتا. دنیا کو بتاتے چلے جاؤ کہ کیا ہوا، کیا مظالم ہے، کس انداز سے عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور کس انداز سے اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کس انداز سے کتنے واقعات موجود ہیں جو میں یہاں جس کا ذکر کروں تو آپ سب کی اور میری آنکھوں میں آنسو ہو جائیں. کس طرح سے مسلمان بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے انسیڈنٹس ہوئے اور جس طرح سے گینگ ریپ کے انسیڈنٹس ہوئے وہ دنیا کے سامنے موجود ہیں، اور بھارتی فوجیوں نے اس بات کی حرکت کی. کتنا بڑا ظلم ہے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر کہ اگر ہماری پاپولیشن 80 لاکھ ہے تو وہاں پر 10 لاکھ افواج موجود ہیں یا 9 لاکھ افواج موجود ہیں. کیا ظلم ہے کہ وہاں کی ڈیموکریسی کے اعتبار سے بدلنے کے لیے نئے قانون دریافت ہوئے اور نئے قانون لگائے جا رہے ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہے. مگر میرے بھائیوں، کشمیر کے وہ لوگوں جہاں تک ہماری بات جائے گی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ میں
کوئی نسلوں کو ختم نہیں ہونے دیا. اور یورپ تو جانتا ہے کہ یہودیوں کو جتنا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے تو ہمیشہ ایک اچھا رویہ اختیار کیا, کوئی ختم نہیں ہوا. جو برلن کے اندر جو گھیٹوز بنائے گئے تھے, آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے, اور وہ چوڑا 16 فٹ چوڑا پتلی سی گلی, 16 فٹ چوڑی پتلی گلی تھی. ختم ہوئے کیا؟ نہیں ختم ہوئے, ختم نہیں ہو سکتے. یہ اپنے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے کہ ڈیموگرافک چینجز لے کر آئے, مگر یہ کہ ہمارے لیے خطرہ ضرور ہے, اس کا مقابلہ ضرور کرنا ہے. اور جو فگرز آپ نے بتائے بڑے الارمنگ ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 15 لاکھ یا 18 لاکھ کے قریب یہ نئے ڈومیسائل ایشو ہیں. آپ نے آج ایک فگر دیا ہے کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ 33 لاکھ تک بات پہنچ گئی ہے. تو بڑی خطرناک بات ہے. دنیا کو ہم نے ابھی جگانا ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ لوگوں نے کہ یہ ونڈو آف اپارچونٹی چھوٹی ہے, مگر ہندوستان نے جو حرکتیں کی ہیں اپنے فارمرز کے ساتھ جو کیا ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہ دنیا کا اٹینشن خود انوائٹ کر رہا ہے. وہ اس بات پر اب یونائٹڈ نیشن سے امریکی صدر ہو یا یورپین یونین ہو, اور یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن نے جو 2018 کی اپنی رپورٹ دی ہے, اس سے بالکل آیا یہ بات ہے کہ مظالم کی کیفیت ہندوستان میں کیا ہے. اچھا, ایک تو آپ نے بھی یہاں ذکر کیا, ایک تو ہیومن رائٹس ایشو ہے, اس کو اجاگر ہم کرتے ہیں, مگر آپ کا جو الحاق کا اور آزادی کی خواہش ہے, اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل ایک الگ آپ کے دلوں کے جذبات ہیں, آپ کی نسلوں کے جذبات ہیں, آپ کے ماں باپ کے جذبات ہیں, ان کشمیریوں کے جذبات ہیں جن کو آپ کو اندازہ نہیں. آپ اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ آزاد مملکت میں رہتے ہیں. ان بیچاروں کو دیکھیے جو خواب یہی دیکھتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہو جائیں. ان کو دیکھیے کہ کتنے مظالم سے گزرتے ہیں. ان نوجوانوں کے اعتبار سے ایک لمبی فہرست ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر لاکھوں نوجوان شہید ہوئے. لہذا پوری نسل, پوری روزگار کے اعتبار سے, پوری معیشت کے اعتبار سے وہاں کیا حال ہوگا. مودی صاحب نے جو ہندوتوا کے اعتبار سے کہا تھا, انہوں نے جب 370 کو, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 370 ہمارا ایشو نہیں ہے, ہم تو 370 کے بھی خلاف تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے وعدوں کے اعتبار سے, ہندوستان کے وعدوں کے اعتبار سے اس کا خود ارادیت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ہم 370 پاکستان نے کبھی اون نہیں کیا, مگر وہ بھی وڈرا کر لیا گیا. اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ کچھ لوگوں کو کشمیر کے مسلمان قیادت کو ہندوستان نے بڑا عرصہ بیوقوف بنایا, غلط راستے پہ لگایا, اور ہندوستان کی قیادت جو ان کے وارثین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہوئے, ہم غلط راستے پہ لے جائے گئے, اور ہم سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تعلیم کے اعتبار سے سٹینڈ سٹل ہو, جہاں لاک ڈاؤن پورا کیا گیا ہو, جہاں آزادی کی کیفیت کوئی نہیں, جہاں اگر آپ ویڈیو کھینچ لیں یا سوشل میڈیا میں کہیں میسج بھیج دیں تو آپ کے خلاف FIR ہوتا ہے, جہاں لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور پھر پتہ نہ چلے, اور بڑے پیمانے پر, اکا دکا نہیں, بہت بڑے پیمانے پر میرے کشمیری بھائی اس بات کی قربانی دیتے ہیں. تو لہٰذا اس معاشرے کی غم کو, صحیح بات آپ نے کہی کہ جتنا ذکر ہوگا تو آنکھوں میں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں. مگر پاکستان کھڑا ہے, کھڑا رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ معاملہ بس چلاتے رہیں, اس کا پروپیگنڈا کرتے رہیں. ہمارا خیال یہ ہے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آزادی کی طرف جانا چاہیے. دنیا آنکھیں نہیں میچ سکتی اس کی طرف سے. تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل صاحب نے جو باتیں پچھلے چند روز میں بھی کی ہیں, اور جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے انہوں نے برملا اس بات کی تھی اور عکاسی کی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کشمیر کا سلوشن, اس کا ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش اپنی مسلم امہ کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو اس بات کا مسلسل اعادہ کیا جائے ان کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے. ہندوستان ایک غیر ذمہ دار طاقت ہے, اور غیر ذمہ دار طاقت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بڑی اہم بات کہ نیوکلیئر ریاست کے اندر ارریسپانسبل طاقت ہے. 1974 میں اس نے اپنا بم ایکسپلوڈ کیا اور دنیا کو کہتے رہے کہ پیسفل ڈیوائس ہے, اور دنیا کو بیوقوف بنا دیا, اور دنیا بیوقوف بن بھی گئی کہ جی پیسفل ڈیوائس تھا. ہو نہیں سکتا نا, کوئی نیوکلیئر ڈیوائس پیسفل ہو ہی نہیں سکتا. ہندوستان نے ایک نئی اصطلاح ڈالی کہ پیسفل ڈیوائس ہے. پھر 1999 میں پہلے اس نے اپنے ایٹمک بم بلاسٹ کیے.
پھر پاکستان نے اپنا ہاتھ کارڈز کھولے، اس لیے کھولے کہ غلط فہمی میں کوئی نہیں رہے دنیا میں کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے۔ اس کے بعد اس نے 1971 کے بعد پہلی مرتبہ اکراس پاکستان پلوامہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فیک انکاؤنٹر تھا، پلوامہ کا بہانہ لے کر، اور آج ای یو ڈس انفو لیب پر میں اور بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ای یو ڈس انفو لیب کے اعتبار سے اور مختلف اور وضاحتوں کے اعتبار سے یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو پاکستان پر حملہ کیا، جس کا ہماری افواج پر کو خراج تحسین ہے کہ منہ توڑ جواب دیا، جہاز بھی گرایا، پائلٹ بھی ہاتھ میں آیا، تو وہ صرف اپنے الیکشن کے لیے کیا اس نے۔ یعنی اتنا بڑا رسک کہ جنگ اس نے مول لی۔ یہ تو پاکستان کی دنیا کے سامنے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ریزولوشن تو ہو نا، تو آپ کو یاد ہے کہ جتنی تحریکیں دنیا کے اندر تھیں وہ 9/11 کے بعد ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں کی تحریکوں پر لگایا گیا۔ ہندوستان نے پورا فائدہ اٹھایا اس بات کا، تو لہٰذا پاکستان اس کو کم سے کم منطقی انجام تک لے جانا چاہتا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، امن کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں اس کو حل کرنا چاہتا ہے، مگر میرے بھائیوں کا صبر پامال ہو چکا ہے۔ پاکستان چاہتا، تو لہٰذا پاکستان نے وہ پائلٹ بھی واپس کیا۔ تو پاکستان کی کوشش امن کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہندوستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انوائرمنٹ بہتر کرنی ہے تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی کہا، پاکستان کی ساری حکومتیں امن کی خواہاں رہی ہیں، پاکستان نے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ تم ایک قدم اٹھاؤ گے امن کی طرف تو ہم 2 اٹھائیں گے، مگر بات تو کرو۔ یہ تھوڑی کہ شملہ معاہدے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ آپس کے اندر ڈسکس کریں گے، ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر بہانے سے بات کو ٹال جاتے ہیں۔ کبھی اس شملہ معاہدے کے بعد سے آج تک کبھی ڈسکشن نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کشمیر is a matter between India and Pakistan. With clarity, it's a matter of the Kashmiri people. ان کے حق خود ان کی خواہشات، یہ ٹیریٹری کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ پانی کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ لوگوں کی بات ہے، یہ ان غریبوں کی بات ہے، یہ ان جن کو غریب کر دیا ان کی بات ہے، جو مالا مال تھے ان کو غریب کر دیا، یہ ان کی بات ہے، یہ ان بچوں کی بات ہے جن کے خواب ہیں، ان ماؤں کی بات ہے جو پسے ہوئے ہیں، یہ ان شہیدوں کی بات ہے، ان کے لواحقین کی بات ہے جو پسے ہوئے۔ تو اٹس ناٹ اے میٹر آف ٹیریٹری، اٹس اے میٹر آف پرنسپل کہ آزادی چاہتے ہیں غاصبانہ انداز۔ اگر ہندوستان کے کرتوت اچھے ہوتے تو میں اور آپ صرف تقریریں ہی کر رہے ہوتے، وہاں پر لوگ خود ہی کہتے کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے یا ہم انڈیپینڈنس چاہتے ہیں۔ وہاں تو انہوں نے دیکھ لیا، جو قوم، جو حکومت 73 سال میں غاصبانہ اپنے کرتوت کو روک نہیں سکی ہے، وہ آگے کا کیا وعدہ کرے گی؟ تو اس نے ایک ہی بات سوچی، اس نے کہا جی لوگوں ہی کو بدل دو۔ اور اب جس انداز سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تو کل کو وہ الیکشنز کرا کر دکھائیں گے یہی بات جو آپ نے خطرات کا اظہار کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کو اپنے یہ جو ڈیموگرافک چینجز جو اس نے دوسری جگہوں سے سیکھی ہے، ان ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے ان کو بدلنا بے انتہا ضروری ہے۔ ڈسپروپورشنیٹ ریاکشن ہوتا ہے، وہاں کے سارے افسران کو تبدیل کیا گیا ہے جو میری اطلاعات ہیں، سارے افسران کو باہر کیا گیا، انہوں نے اپنی سول سروس کو اپنی انڈین سول سروس سے ملا کر اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ کشمیری افسران کو باہر پوسٹ کر دیں اور وہاں سے جو ہندوتوا والے، RSS والے، بی جے پی کے کٹر افسران کو کشمیر بھیجا جائے۔ نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات جو باہر میں اپنے آکیوپائڈ ٹیریٹری میں، انلیگلی آکیوپائڈ ٹیریٹری میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان اس بات کو کچھ نہیں کر سکتا۔ کوششیں ہندوستان کی ظلم اور غارت گری کے اعتبار سے رہیں گی، منہ بند کرنے کے حوالے سے رہیں گی، مگر اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5 اکائیوں کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر ہندوستان کی پاپولیشن بھی ہے۔ میں ان کو بھی آواز دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایسا آگ کے ساتھ نہیں کھیلے۔ یہ ان کو خیال ہے کہ پاکستان کمزور ہو جائے گا اور اس سلسلے میں کشمیر بھی کمزوری کی طرف جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور دیکھ لیا انہوں نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، ان کی ناک رگڑی گئی۔
پچھلے دنوں جو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. پاکستان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کا جذبہ، شہادت کا جذبہ، جو اللہ جس کا وعدہ کرتا ہے، یہ جذبہ کسی اور قوم کے اندر ہے ہی نہیں. تو لہذا کوئی بھی مقابلہ ہو جس کے اندر اکثریت بھی ہو، ویپنز کی اکثریت، ویپنز بھاری بھی ہوں، اس کے باوجود ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میرے دوستوں، بھائیوں، ایک کلیئر پاتھ ہے آگے کا، جو آپ نے بات کی کہ جی کلیئر راستہ ہونی چاہیے آگے کے لیے. میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ کلیئر راستہ. دیکھیے، یہ جد و جہد اس بات کی کہ ہندوستان کشمیر کو، آکیوپائڈ کشمیر کو کھولے میڈیا کے لیے، یہ پہلا قدم ہے. ضروری ہے، چھپایا نہیں جا سکتا، مگر جس میں جتنی آواز ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. دوسرا قدم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 370 اور 35A ہے اس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے تھے، مگر ڈیموگرافک چینجز کو ہم اقوام متحدہ کے اصولوں کے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے کہ ڈیموگرافک چینجز کی جائیں کہیں بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، ناٹ لمیٹڈ ٹو کشمیر. یہ اصول اقوام متحدہ کے چارٹر میں آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے ہر طرف سے ہے، یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کے ہر طرف سے ہے کہ تم ڈیموگرافک چینجز نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کے حوالے سے سخت اقدامات کیے جائیں. UN موجب ہے، اس کو ہندوستان اجازت دے. پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ اپنے یہاں گھسنے نہیں دیتے. ہندوستان اجازت دے، اور ہندوستان تک گھناؤنے حرکات کو ہم انٹرنیشنل فورمز میں اس کو اجاگر کرتے رہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ایک بڑا فورم ہے، یونائٹڈ نیشنز ایک دوسرا بڑا فورم ہے جس کے اندر ہم یہ بات کریں. مگر آخری بات اور آخری پیغام اور بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اخلاقی، ڈپلومیٹک، مورل گراؤنڈز پر ہم جد و جہد کرتے رہیں گے. امن کو چانس پاکستان نے ہمیشہ دیا ہے، امن کی پرائرٹی ہے، ہم دیں گے. مگر حالات اتنے خراب نہیں کرو. اگر ہندوستان پاکستان پر انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کر بالا کوٹ پر حملہ کر سکتا ہے، تو ہمیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ خود ہی جنگ چاہتا ہے. اور نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان جنگ جو ہے بڑی ارریسپانسبل، انسانیت کے اعتبار سے بہت غیر اخلاقی کیفیت ہے. تو یہ جو حکومت ہے بڑی خطرناک ہے، یہ جینوسائیڈ کا اہتمام کر سکتی ہے. اس حکومت نے، عمران خان صاحب نے اس بات کی وضاحت یونائٹڈ نیشنز میں بھی کی کہ جینوسائیڈ کا اہتمام کر سکتی ہے. تو پہلے کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، جو ہٹلر کے زمانے کے جرمنی کے اندر انڈیکیٹرز تھے وہ یہی تھے. پہلے نکو کرو، لوگوں کو بدنام کرو، آئسولیٹ کرو، ان کو ایک کیمپس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو. باقاعدہ کیمپس بھی انڈیا میں بنائے گئے ہیں. کیمپس کے اندر داخل کرو، ان کو معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے ان کو تباہ کرو. اس کے بعد کسی بہانے سے ان کو ڈیسیمیٹ کرو. تو یہ حالات ہندوستان کے اندر، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جا کس طرف رہا ہے. کسی نہ کسی بہانے سے یہ کیفیت شروع کر سکتے ہیں. جو آئسولیٹ کر سکتے ہیں، ڈیموگرافیکلی تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر حرکت اور حملہ کر سکتے ہیں، تو ہر حرکت کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیغام ان کشمیری بھائیوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سب، آپ اور ہم سب مل کر، کوئی ہمارے درمیان اس بات کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں. بھولنے کا تو امکانی نہیں، اتفاقی نہیں ہو سکتا. ہم اس بات کو بار بار دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا مظالم ہے. اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس اعتبار سے ہندوستان خود اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کا ریزولوشن، اور امریکہ کے اندر جو چینج آئی ہے وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی یہ بات چلنی چاہیے کہ اس کا ریزولوشن ایک ہی ہے، according to the principles of the United Nations Charter and the resolutions. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ہندوستان کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں. یہ دعوت ہے کہ حالات بہتر کرنے کے لیے پاکستان نے پوری کوشش کر لی ہے. اگر آپ کوئی مثبت قدم کریں گے تو اس طرف حالات جا سکتے ہیں. کشمیر کے ریزولوشن کے بغیر ہمارے اور آپ کے تعلقات بہتر ہو ہی نہیں سکتے. ہم یہ ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پاکستان، یہ کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو ہم قیمت بھی نہیں کہتے، کہ جو ہم نے اپنے اصولوں کی خاطر، موریلٹی کی خاطر، اپنے بھائیوں کی خاطر جو ہم نے سٹینڈ پچھلے 73 سال میں لیا ہے، وہ سٹینڈ irrespective of government in پاکستان، وہ سٹینڈ ہمارا جاری رہے گا. تو خواتین و حضرات،
ممبر پارلیمان آپ کا میں بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی. آپ نے جو باتیں کی ان کو میں نے لکھ بھی لیا ہے اور انشاءاللہ اس کی طرف میں پیش رفت کرنے کی کوشش کروں گا. شکریہ جناب عالی. السلام علیکم.